ओके, और कोई मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजें ताकि आप लोग इसमें शरीक हों, डिस्कशन को इस तरह हम आगे लेके जाएं। इस वक्त मल्टीपल इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है, सिर्फ इस टाइटल तक महदूद रहना बिल्कुल हर हाल में जरूरी नहीं है, एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस ताकि हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलें। अस्सलाम हम वालेकुम। अब थोड़ा, जी वालेकुम सलाम। सर मैं दोबारा बात करने आया था। अभी मैंने ना आपको व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा है। असल में वो इसमें ना टॉपिक के बिल्कुल यानी कि रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहीं पे कर लूँ, वरना आप व्हाट्सएप पे जवाब दे जी प्लीज दीजिएगा। कर लें, जी प्लीज कर लें। अच्छा, वो असल में मैं कुछ दिन हो गए मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ना बस एक थोड़ा सा डाउट है कि जो हम जमहूरी निज़ाम में हम वोटिंग देते हैं, ये तो यानी कि कन्फर्म है ना कि जो मौजूदा जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम है, जिसको हम बराए नाम इस्लामी निज़ाम कहा जाता है, ये एक यानी कि वेस्टर्न निज़ाम है, ये हमारा निज़ाम नहीं है। तो इसमें अभी कुछ इस आज ही मगरिब के बाद ना हमारी मस्जिद में वो हुआ था, वो जमात इस्लामी वालों के वो स्पॉन्सरशिप थे, तो उन्होंने आके तकरीर वगैरह की और वोटिंग के लिए ना यानी कि वो जिस तरह वो करते हैं अपना हिसाब किताब। तो मेरी वो साथ एक दोस्त बैठा था, उससे बहस हुई, तो क्योंकि उन्होंने वो सामने रखा था कि वोट एक अमानत है, और इसी तरह उन्होंने एक आयत भी पेश की जिसमें कहा गया था कि तुम अपनी अमानतों को लौटा दो। तो आप इसके बारे में कुछ रहनुमाई कर दें कि वोट यानी कि अमानत कैसे हो सकती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। दरमियान में ऑन ऑफ क्वेश्चन आएंगे अदर तो हम टैकल करेंगे, वी विल अगेन गो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, वो भी साथ चलता रहेगा। ये तो देखें, जो लोग कह रहे हैं कि ये अमानत हैं, उनका काम है कि वो ये साबित करें कि कौन सी आयत और कौन सी हदीस से आप इसको अमानत साबित करते हैं कि वोट डालना अमानत है। और अमानत अमानत के आप फर्दर कवायद बता रहे हैं, ठीक है, अमानत जो है वो सही बंदे को लौटानी चाहिए, अमानत जो है वो मुकम्मल इखलास के साथ और पूरे तरीके से वापस करनी चाहिए, ये सब दुरुस्त है, लेकिन पहले ये तो साबित करें ना कि ये एक अमानत है या ये गवाही है और ये एक शहादत है। पहले आप ये तो साबित करें ना। ये तो ऐसा है कि मैं शराब खाने में बैठ के शराब बेचूं और आप ये डिस्कस ना करें कि आप शराब बेचना हराम है, और आप मुझे कहें शराब में कि किसी चीज को बेचने में मिलावट नहीं करनी चाहिए, और मैं कहूँ हाँ जी बिल्कुल बात तो सही है, मिलावट करने के बारे में ये हदीस है, ये हदीस है, ये हदीस है, और आप ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये शराब के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप मुझसे कह रहे हैं कि देखें, कस्टमर को हर बात क्लियर बतानी चाहिए, तो अगर आप देसी शराब और वो कच्ची शराब बेच रहे हैं तो ये गलत बात है। आप मुझे शराब बेचने का बता ही नहीं रहे और आप मुझे कह रहे हैं कच्ची शराब जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, बंदा मर सकता है, तो इसलिए आपको विलायती शराब बेचनी चाहिए। तो आप कच्ची और विलायती की डिस्कशन कर रहे हैं, हेल्थ की डिस्कशन कर रहे हैं, कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं। किसी चीज के अंदर कोई कमजोरी हो तो उसका बताना जरूरी होता है, आप ये बता रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं अहद को पूरा करो, वादा जो किया उसको पूरा करो, ये डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो जब तक आप एक महफिल के अंदर मौजूद हों तो उस महफिल की मौजूदगी तक कोई बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है और वापस रिवर्स कर सकता है, लेकिन एक दफा जब अलग हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये सारे अहकामात आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये डिस्कस नहीं करें कि आप बात कर रहे हैं शराब की बेचने की, शराब में मिलावट की, शराब के अंदर बेईमानी ना करने की, शराब के अंदर दयानत से करने की, सच बोलने की, शराब के बारे में। ये आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझे ये बता ही नहीं रहे। तो आप मुझे ये तो वोट अमानत और शहादत और गवाही की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं कह रहे वोट फॉर वोट। वो मसला वोट का नहीं है, घर में हम डिस्कशन करते हैं, वोटिंग करते हैं, चलें जी, मरी जाए या गली जाए, नारायण जाए, कागान जाए, कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, सारे जायज हैं, कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ वोट किस लिए डाल रहे हैं? आप इसलिए तो नहीं डाल रहे कि मेरे इलाके में जो है वो हमारे मसाइल सरकार को कौन बताएगा। एमएनए तो इसलिए नहीं होता, वो उसके लिए तो नाजिम होते हैं, उसके लिए तो काउंसलर होते हैं, वो आपके इन चीजों के मसले सॉल्व करते हैं। एमएनए तो कानून साजी के लिए होता है, ये तो लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, कानून साज इदारा है, वो सॉवरन है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सब चीजों के ऊपर है, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती है। और प्लीज मुझे कोई ये ना कहे कि जी ये सिर्फ कोई मुबाहात के अंदर करती है, ऐसी चीजों के बारे में जो हलाल हराम का इशू नहीं है। व्हाट डू यू मीन? आप मुझे एक सिंगल कानून बता दें
جو آپ نے کہا کہ یہ تو مباح ہے تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا. سنگل لینڈ کے قوانین ہیں، ٹیررزم کے قوانین ہیں، پولیس کے قوانین ہیں، پروسیجر کے قوانین ہے، کرمنل ایکٹ کے قوانین ہے، آپ ایف اے ٹی ایف کے قوانین ہے. کون سا قانون جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہے؟ مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ بتائیں کون سا قانون اسلام کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں مجھے آپ یہ مجھے بتائیں کون سا قانون اسلام کے خلاف نہیں ہے. مجھے کوئی ایک قانون تو دکھائے نا. ہر قانون ہی اسلام کے خلاف ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر قانون اسلام کے خلاف. مجھے بتائیں ٹیکس کا قانون اسلام سے نکلا ہے، یہ اسلامی ٹیکسز ہیں. یہ جو ٹیکس لے رہے ہیں، بجٹ ایکسپینڈیچر سارے جو کر رہے ہیں، یہ اسلام کے قوانین ہے. بجٹ اس پارلیمنٹ نے اپروو کیا کہ نہیں؟ اس میں 9,200 ارب کا بجٹ منظور کیا کلیکشن کا، ٹیکس کا. یہ سارا حرام نہیں ہے؟ 7,500 ارب سود دینا ہے، یہ بجٹ لا پاس نہیں ہوا اس پارلیمنٹ میں، اس نے نہیں کیا. ایف اے ٹی ایف کے کوئی 20 قانون پاس کیے، سارے حرام نہیں تھے. جہاد روکنے کے قوانین نہیں تھے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہیں ہے، نیشنل ایکشن پلان حرام نہیں ہے. ہر چیز تو اس پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، تو یہ سب حرام نہیں ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے کون حرام و حلال کا فیصلہ کرے گا؟ بھائی رب ہے، ان الحکم الا للہ. یہ ڈکوسلا ختم کر دیں کہ یار یہ کوئی اسلامی جمہوریت بھی ہوتی ہے. اسلامی جمہوریت کہاں سے ہوتی ہے؟ اسلامی شراب ہوتی ہے. اس پارلیمنٹ یہ سوورن نہیں ہے، کیا یہ قانون سازی نہیں کرتی؟ نہیں جی ہم اسلام کے خلاف قانون نہیں بناتے. میں کہہ رہا ہوں سارے قانون اسلام کے خلاف ہے، سارے. ایک تو مجھے دکھائیں جو اسلام کے مطابق ہے. ایک. سب کے سب اسلام کے خلاف. ایون یہ بھی کہ قادیانی کافر، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. اسلام میں قادیانی کافر ڈکلیئر کرنا کافی ہے، یہ اس کی سزا ہے مرتد کی. کیا بات کر رہے ہیں یار؟ یہ جس کو آپ اپنا سب سے بڑا فخر بتاتے ہیں، یہ بھی کفر قانون ہے یار. قادیانی کافر ہیں بس. صرف کافر کیا ہوتا ہے؟ یا وہ مرتد ہوگا یا وہ کچھ اور کیٹیگری میں آئے گا، اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. کہاں ہے وہ سب کچھ؟ تو دیر از نتھنگ لائک دیٹ. تو اس لیے جب آپ یہ پیش کرتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہ ووٹ لوگوں کو، میں تمہیں اس لیول پہ بلیم نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ان کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نیچرلی وہ اپنی فہم کے لحاظ سے ہے. تو میں ان کو بلیم نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کہ لوگ کوئی نوز باللہ یہ ووٹ ڈال کر کوئی کافر ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو اس لیے ہم ان کو ایک ایکسکیوز دے سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اب جائز بنا لیں، اس کو اب ہم ایکسیپٹ کر لیں، اس کو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں مطلب نا اس کا. میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، میں ایک دو جنہوں نے سوال کر لیے ان کو میں ہٹاؤں گا کیونکہ اور کوشچن کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے پاس اسپیکنگ سلاٹ ہے نہیں، تو میں کچھ لوگوں کو اس سے ریموو کروں گا. تو باقی میں جماعت اسلامی پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا. ان کے لوگ مخلص لوگ ہوں گے، وہ اسلام چاہتے ہوں گے، نافذ کرنا چاہتے ہوں گے. میں پارٹیز پہ کمنٹ نہیں کرتا. میں تو ایک اصولی صرف چیز کے کیا ووٹ ہمارا گواہی شہادت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. ووٹ ڈالنا وہ بندہ جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو، اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر وہ ووٹ ڈالے اور اپنے آپ کو اس گناہ کا حصہ بنائے. اس نظام کو اب گرا دینا چاہیے. اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. اس کو اب گرانے کا ٹائم ہے، اس کو مضبوط کرنے کا ٹائم نہیں کہ ہم ووٹ ڈال کر اس کو مضبوط کریں. یہ اس چیز کا وقت نہیں ہے. ہمیں اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے اس چیز کا وقت. جی اب جی بنتے اکرم آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا. میں کوئک کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی سوالات دوں اور جوابات دوں، کیونکہ میں ساتھ ساتھ کچھ اپنے اسپیکرز کو ریموو بھی کروں گا جنہوں نے کوشچن کر لیا ہے، تاکہ میں اوروں کو ایکسیپٹ کر سکوں، تاکہ وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں. ہاں جی جزاک اللہ جی خیر. بنتے اکرم آپ کا کوئی سوال؟ جی ہاں جی جزاک اللہ خیر. ایک تھوڑی سی ڈسکشن کریں اس بات کے اوپر کہ جو پیلسٹائن ریزسٹنس ہے وہاں پہ حماس جیسے انہوں نے وہاں پہ تل کرم کے اندر بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ریزسٹنس آئی ہے اس کو لے کے، اور جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیلسٹائن گورنمنٹ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں، اس کو لے کے ان دونوں کا ٹو اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو ڈسکس کریں کہ جو ابھی برٹن نے بین کیا ہے ہمیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. دو کوشچن اور میں دونوں کو رسپونڈ کرتا ہوں. نمبر 1 ہے کہ
امریکہ جو ہے فنڈ کرنا چاہتا ہے تو فلسطینی اتھارٹی کو فنڈ کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فلسطینی اتھارٹی امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. انہوں نے ایک سنگل شاٹ فائر نہیں کیا. پورا غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ویسٹ یوین کے اوپر وہ اٹیک کر رہے ہیں, لیکن ویئر از فلسطینی اتھارٹی؟ فلسطینی اتھارٹی ورک ود دا یو ایس, اٹ ورک ود دا اسرائیل. ان کے پاس نہ اتھارٹی ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ان کے پاس کوئی غیرت ہے, نہ ان میں کوئی شرم ہے. وہ دین بیچ چکے ہیں, وہ اپنے ایمان بیچ چکے ہیں. اس شکل میں غیر تکفیری انداز میں بات نہیں کرتا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ عملاً غیرت کی رمق بھی ان میں نہیں ہے. ان کے سامنے 24,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے نہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا. ان کے پاس اگر آپ دو گولیاں فائر کر دو پولیس کے پاس, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا, بلکہ الٹا وہ اسرائیل کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو ایسی اتھارٹی تو امریکہ کو چاہیے. وہ تو اس لیے وہ کسی جہادی گروپ کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے. وہ تو وہ جو کٹ پتلی پارٹی نے بنائی بھی اسی کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری جو آپ نے کہا کہ انگلینڈ کے اندر جو تحریر کو پرسکرائب کیا گیا, آئی تھنک انگلینڈ کے اندر اگر آپ وہاں کے جو سارے پولیٹیکل کمنٹیٹر دیکھیں, یہاں تک کہ ویسٹرن کمنٹیٹر دیکھیں, وہ دے آل آر براڈلی شاکڈ, کیونکہ آج رات 12 بجے سے یہ بین ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ دونوں نے اپروو کر لیا. اینڈ دے آر آل شاکڈ کہ کیا الزام آپ نے لگایا, آپ نے کیا کہا ہے, کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. اینٹی سیمیٹک ہیں, انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے, ملین لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ اب مسلم افواج کو جانا چاہیے. وہاں کا ایک برٹش ایک ایکس ایمبیسڈر ٹو ازبکستان ہے, کریگ مرے, اس نے کل ٹویٹ میں کہا, کہتا ہے میں برطانوی گورنمنٹ نے کوئی 8-10 دفعہ حزب التحریر کو بین کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کی ہے کہ کہیں وائلنٹ ہے کہ نہیں وائلنٹ ہے. کہتے ہیں ایک انویسٹیگیشن کا حصہ میں خود بھی تھا, وہ گورنمنٹ کی جو رپورٹس تھی اور کمیٹی تھی جو اس کو ریسرچ کری تھی. کہتے ہیں وی فاؤنڈ نتھنگ, وی فاؤنڈ نتھنگ. انہوں نے 2005 میں ایک دفعہ بین کرنے کے لیے ایک نیا کرائم کریٹ کیا, نیا لا پاس کیا, جس کا نام تھا گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کے نام سے, کہ جو ٹیررزم کو گلوریفائی کرے گا, اس کو ایک اعلیٰ چیز کے طور پہ پیش کرے گا, اس کو بھی بین کریں گے. بے شک وہ دہشت گردی میں ان کی نظر ملوث نہ بھی ہو, لیکن وہ جیسے کہ پاکستان میں کوئی اسامہ بن لادن کی تصویر لگائے, ٹھیک ہے, یا وہ کسی کشمیر جہاد کو اپریشیٹ کرے یا افغان جہاد کو اپریشیٹ کرے. تو اس لا کے تحت انہوں نے کہا کہ چونکہ حزب التحریر کہتی ہے کہ افغانستان میں برٹش اور امریکن سولجر کے خلاف لڑنا اچھی بات ہے اور یہ پریز وردی ایکشن ہے, تو اس لیے یہ گلوریفائی کر رہے ہیں دہشت گردی کو, تو ہم ان کو بین کریں. نہیں کر سکے تھے بعد میں, کیونکہ برطانیہ کے لیے فریڈم آف اسپیچ کو کل کرنا ایسا ہے جیسے, کیونکہ وہ مدر آف ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتا ہے, فریڈم آف اسپیچ کو وہ ایک سینکٹی دیتا ہے اور ڈیموکریسی کو سینکٹی دیتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ مرتد ہونے والی بات ہے نا, کہ آپ تو مرتد ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ فریڈم آف اسپیچ کو ہی کل کر رہے ہیں. ہم تو فریڈم آف اسپیچ کو آپ کا نہیں مانتے, لیکن آپ بھی نہیں مانتے. آپ کا تو عقیدہ ہے, آپ کا تو ایمان ہے, آپ کیسے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو اٹ واز ویری اسٹرینج کہ کیسے, تو وہاں کے جو بھی آپ دیکھیں گے مسلم ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ اس مذہب سے نہیں بھی ہے, they all uniformly condemned this action. And میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید برٹن has sensed the opinion and the awareness level in the Gulf, especially in the Jordan and Syria and Egypt, اس نے گیج کر لیا ہے, and they probably do see some change in the Gulf, in the Middle East, in the wider area. They do know کہ جس لیول پہ چیز جا چکی ہے, so there is a possibility, there is real and eminent possibility کہ مسلم ورلڈ میں چینج آئے. They do see. It can be wrong, but they do see. And that is why they want to preempt this. And to preempt this, وہ اس کو ٹیررزم سے ایسوسیٹ کرنے کے لیے حزب کو بین کرنا چاہتے ہیں. ورنہ ادروائز آل آف اے سڈن اس ایشو پہ کوئی ایسی میجر چیز ہوئی نہیں ہے برٹن کے اندر کہ وہ حزب کو بین کریں. دیر از ایپریٹلی نو بگر ایشو وچ وارنٹ سچ تھنگ, اینڈ دے آر گوئنگ اسٹل سو فار. وائی؟ وچ مینس دے آر اویئر آف سم تھنگ. They have gauged and sensed the opinion in the Muslim world, especially in the surrounding of Palestine. انہوں نے سینس کیا ہے. And they are smart. Britain is smart. They are cunning. They are shrewd. ان کو لگ رہا ہے کہ مسلم ورلڈ تبدیلی کے دہانے پہ آ گئی ہے, تو شاید this is one of the reason why they banned HD.
and they may do with others as well. تو یہ وجہ ہے جی. زیڈ فرزل پلیز آپ اپنا اگر آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. محمد پلیز اپنا مائک بند کر دیں. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. اچھا، میرا کوشچن تو یہ تھا کہ آپ پہلے تو خیر وہ جو پہلے ایک ووٹ کے بارے میں کمنٹ تھا اس کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، واٹس دا آلٹرنیٹیو کہ اور کیا طریقہ کار ہے لیڈر چوز کرنے کے لیے جس کے اندر سب متفق ہوں یا اکثریت کا آپ کے پاس وہ آ جائے اوپینین آ جائے کہ اکثریت سے امن میں آئے گی، ووٹ کے علاوہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ حزب کا یا پھر جو بھی مصر میں مجھے جو نظر آ رہا ہے فی الحال کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی ہے، اسلام کا جھنڈا واپس اٹھایا جائے گا تو مصر سے شروعات ہونی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ سب سے مشکل ہوگا، خاص طور پہ جب ہوتیز نے سوئس کنال کی ٹریڈ بند کر دی تو پھر تو ان کے پاس اب ریزن بھی مل جائے گی سی سی کو اتارنے کی. ابھی تو عام لوگوں کے پاس ریزن نہیں ہے سی سی کو اتارنے کی کیوں پیسے آ رہے ہیں. حزب کی مصر میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور بردرہڈ کے ساتھ ان کی کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہاں سے شروعات کی جائے اگر اسلامی دنیا کے نظام بدلنے کی؟ اور نظام کا بیسک چیز جو پہلا کوسچن تھا کہ نظام کے پاس کیا ایسا ہماری اسلامی نظام کے اندر کون سا طریقہ کار ہے ووٹ کے علاوہ؟ صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا دیکھیں میں ایک چیز فنڈامنٹلی کلیئر ہو اور وہ یہ ہے کہ ایشو از ناٹ ووٹنگ. ووٹنگ از اے میکینزم ٹو چیک دا ریپرزنٹیشن آف دا امہ، اور اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے امت کا ریپرزنٹیٹیو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. ان فیکٹ دس از وٹ ایگزیکٹلی وی سجیسٹ ایز ویل. خلیفہ کے انتخاب بھی ہم امت کے بیعت یا ووٹ سے ہی کریں گے، اور ہم اس اوپینین سے بھی اگری نہیں کرتے کہ جی عالم اور جاہل کا ووٹ برابر کیوں ہے، کیونکہ یہ ریپرزنٹیشن ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا شیخ الحدیث چن رہے ہیں، ہم امت کا نمائندہ چن رہے ہیں خلیفہ کے لیے جس کو امت بیعت دے گی. سو دا پرابلم ڈز ناٹ لائز ود دا ووٹ، پرابلم لائز کہ ووٹ فار وٹ. آپ اگر حکمران چننے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد حکمران کو یہ چوائس دے رہے ہیں کہ وہ جو مناسب سمجھے، جو اس کی نظر میں ملکی مفاد میں بہتر ہو، لبرل پالیسیز کے تحت بہتر ہو، اس کی عقل کے مطابق بہتر ہو، وہ لا میکنگ کر کے پالیسی میکنگ کر کے کنٹری چلا سکتا ہے، تو وہ بے شک وہ اس کا نام خلیفہ رکھ دیں، اس کا نام بادشاہ رکھ دیں، اس کا نام وزیر اعظم رکھ دیں یا صدر رکھ دیں. اٹس اے پرابلم، وی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ نا. لیکن اگر آپ اس لیے چن رہے ہیں کہ لا شریعہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے، کنسٹیٹیوشن پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے، خلیفہ ول بی باؤنڈ بائی دا لاز آف اللہ، اس کو ہر لا ہر پالیسی کے لیے قرآن و حدیث سے اپنا اجتہاد اور ایویڈنس سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ کوئی لا امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پسند تو عوام کی چلے گی، یعنی عوام جس کو حاکم بنانا چاہتے ہیں حاکم وہی آئے گا، حاکم وہی آئے گا. لیکن نافذ کیا ہوگا؟ نہ وہ عوام کی مرضی ہے، نہ اس حاکم کی مرضی ہے، نہ وہ کسی پارلیمنٹ کی مرضی ہے. نافذ وہ ہوگا جو خدا نے ڈیسائیڈ کیا ہے. آئی نو اس کے اندر پھر فردر سوالات اٹھتے ہیں، خدا کیا ڈیفائنڈ چیز پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور میں وہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر کر سکتا ہوں، اپنا ایٹ لیسٹ اوپینین آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. لیکن میں پہلے وہ فنڈامنٹل تھاٹ رکھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک الیکشن از دا پرابلم. الیکشن از ناٹ دا پرابلم، ڈیموکریٹک الیکشن از دا پرابلم، بیکاز یو گیو the power of legislation to the parliament and parliament is supreme and they decide جو ان کو کریکٹ لا لگتا ہے. تو ہمارے اسلامسٹوں نے چونکہ وہ ایک دو کلازز کو پکڑ کے پورا اوپینین چینج کر لیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ چونکہ قرآن کے خلاف تو نہیں بن سکتا تو بس پھر تو مسئلہ نہیں رہا. بٹ ایکچولی دس ہول پیراڈائم آف اسلام از رانگ کہ آپ کوئی بھی لا بنائیں جو بس وہ 4-5 اسلام کے موٹی چیزیں ہیں کہ کوئی گے لیسبین الاؤڈ نہ ہو جائے، شراب الاؤڈ نہ ہو جائے، سود الاؤڈ نہ ہو جائے، باقی سب اسلام نے اوپن چھوڑا ہوا ہے. تو آپ بس 2-4 جنرل اصول رکھ کر جو کرنا چاہیں کریں، تو بس وہ 3-4 جو بڑی چیزیں منع کی گئی ہیں وہ نہ کریں. دس ہول پیراڈائم آف اسلام از رانگ وچ از ایکچولی ماڈرنسٹ تھاٹ، جنہوں نے سارا اسٹرکچر بدل دیا ہے. اور یہ کولونیل ایرا میں یہ ساری تھنکنگ پروڈیوس ہوئی ہے بیکاز دے تھنک اس ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اسلام کا ہسٹوریکل جو پوری لیگیسی ہے وہ میچ نہیں کرتی. تو ہم نے
چینج کر لیا، تو ہم نے وہ 2-4 نہیں کو چھوڑ کر باقی سب ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے پارلیمنٹ کو بھی اسلامائز کر لیا. دس ہول اسلام. تو ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یعنی اگر آپ نیو بیچ آف اسلامسٹ دیکھیں نا اس وقت جو مسلم ورلڈ کے اندر اٹھے ہیں، پاکستان کے اندر آپ کو کیسر راجاد، ساحل ندیم اور آگے پیچھے جو سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، یو کین سی کہ ایون دا اما ہیز ریئلائزڈ کہ یہ جو پوری تھنکنگ تھی یہ غلط تھی. دیٹس وائی میں اگین نام لینا چاہتا لیکن ڈسکریڈٹڈ ہو گئے ہیں سارے اسلامسٹ ڈیموکریٹک پارٹیز. دے لاسٹ اٹ بیکاز their whole theory actually failed. Despite they got the power, they were unable. Same in the Mursi, same آپ کو تیونس میں غنوشی، آپ کو اور جگہ نظر آیا کہ پورا ماڈل ایکچولی فیل ہوا. They were unable to do anything. تو خیر واپس آتے ہوئے ووٹنگ از ناٹ دا پرابلم. ووٹنگ فار وٹ؟ تو اگر ووٹنگ میں ایک خلیفہ چنتا ہوں جس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لیجسلیشن کر سکے بلکہ وہ وہی نافذ کرے گا جو شرع نے ڈیفائن کیا ہے، تو وی ڈونٹ مائنڈ ووٹنگ. ایکچولی ووٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ جو مدینہ کے اندر جب حضرت عثمان صلی اللہ عنہ اور علی صلی اللہ عنہ کے درمیان کنٹیسٹ تھا، اور آخر میں مدینہ کی میجورٹی نے یہ اوپینین دیا تھا کہ they want the continuation of Abu Bakr and Umar صلی اللہ عنہ style of ruling but they prefer علی صلی اللہ عنہ. تو لیکن فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ پچھلے شیخین کے مطابق چلا جائے. تو چیف الیکشن کمشنر عبد الرحمان بن عوف صلی اللہ عنہ نے حضرت علی سے بیعت مانگی کہ آپ شیخین کے اجتہاد پہ چلیں گے. ہی سے نو آئی ول ڈو مائی اون اجتہاد. تو پھر انہوں نے حضرت علی عثمان صلی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے اجتہاد پہ چلیں گے، تو اس نے کہا ہاں. تو ایکچولی پیپلز اوپینین واز ایکسیپٹڈ، جو لوگ چاہتے ہیں. لیکن آرگومنٹ یہ ہے کہ نافذ اسلام ہوگا، تو اصل میں مسئلہ کہیں اور مسئلہ الیکشن نہیں ہے. جہاں تک سیکنڈ ایجپٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ایجپٹ اینڈ جارڈن اس وقت کیونکہ بارڈر پہ ہے، سب سے ہاٹیسٹ ہیں وہاں، وہ ڈائریکٹ لوگ سینس کر رہے ہیں غزہ کے افیکٹس ڈائریکٹلی لوگ کے اوپر آ رہا ہے. باقی مسلم ورلڈ بھی اپنے ایک اسلامک عقیدے کی وجہ سے اس درد کو محسوس تو کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز جتنی حکومت کو، اگر آپ کہیں پہ مجھے آج برما کی تصویریں دکھائیں گے آئی ول فیل برما. اگر آپ مجھے ایجپٹ کے اندر کوئی ظلم دکھائیں گے آئی ول فیل فار ایجپٹ. اگر آپ مجھے کشمیر دکھائیں گے تو میں کشمیر کو فیل کروں گا. اگر آپ مجھے بلوچستان دکھائیں گے میں بلوچستان کو بھی فیل کروں گا. جب نہیں دکھائیں گے تو میجورٹی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ اس طرح سینس اور فیل نہیں کر پاتے. تو مسلم امت جنرلی ان معاملات میں نا ان کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میرا ایشو ہے اور یہ میرا ایشو نہیں ہے. امت اسلام کے عقیدے کی وجہ سے نہ جنرلی اسپیکنگ ایک کامن فیل رکھتی ہے. تو اب ایجپٹ میں دے ہیو ڈائریکٹ سینسیشن ہے، یا ہمیں رپورٹنگ آ رہی ہے تو فیل ہم بھی کر رہے ہیں لیکن اور وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی آرمی سے 2 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر اور 15 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کے اوپر ہو رہا ہے. ایک قتل عام چل رہا ہے، نسل کشی چل رہی ہے، اور اس کی چیخیں لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ. تو دے آر ٹو ہاٹ. تو وہاں پہ امت کے جو سینسیشن لیول بہت ہائی ہے. حزب وہاں پہ ویری ویری ایکٹیو ہے. حزب کافی بیلیٹنٹ اور اوپن کال ٹو ملٹریز کر رہی ہے کہ ان ریجیمز کو اپروٹ کریں، ان کو ہٹائیں، ان کو ڈسبینڈ کریں اور موبلائز ہوں. تو وہاں پہ کافی پاورفل طریقے سے کیمپین چل رہی ہے، اور امت اس کو رسپونڈ بھی کر رہی ہے ود ان آرمیز ود ان دس. سو انشاءاللہ وی ڈو ایکسپیکٹ کہ امت کے اندر جس لیول پہ سینسیشن ہے، جس لیول پہ ریلائزیشن ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ بیک اینی ٹائم سون. انشاءاللہ اس سے تبدیلی کا راستہ کھلے گا. میرا سوال، خیر میں اس کو تھوڑا فردر ڈیفائن کر دوں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نظام کی تبدیلی کے لیے ووٹ کے علاوہ خلافت کے لیے جو نظام ہم نے چینج کرنا ہے، ووٹ کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس میں فتنہ یا فساد نہ پھیلتا ہو؟ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے لڑے بغیر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تو انہوں نے اکنامک سینکشن کرنے کی کوشش کیا، کامیاب ہو گئے. جو 8 کیمپینز بدر سے پہلے ان کو چلائے تھے کہ جہاں جہاں ان کی ٹریڈ روٹس جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی طریقہ کار تو ہیں ایسے کہ ہم پاکستان کو، جو اوورسیز پاکستان ہے، اکنامک سینکشن کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ہم روپیہ خریدتے ہی نہیں، اپنی کرنسی یوز کرتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل کرنسی یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے غریب پاکستان میں بہت مرتے ہیں. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ووٹنگ کے اندر جائیں اور ووٹنگ کے تھرو پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آئی جائے، نظام کی تبدیلی لے کے آئی جائے، کیونکہ نظام اب ٹوٹلی کولیپس کر گیا ہے. اب سب کے سامنے ہے کہ جوڈیشری فنکشن نہیں کر سکتی، آرمی فنکشن نہیں کر سکتی، اکثریت کا جب تک ہمیں رائے نہیں پتہ چلتی. اس طرح جو
حزب کے پاس فتنے کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے کہ فتنہ بھی نہ ہو، لڑائی بھی نہ ہو، خون ریزی بھی نہ ہو اور نظام بدل جائے؟ جی جزاک اللہ خیر سر. آپ کی آواز میں بریک بہت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کیونکہ اب میں سمجھ تو گیا ہوں آپ کا پوائنٹ. ہوپ فلی اگر میں کلیئر نہ ہو تو پھر مجھے دوبارہ بتائیے گا. میں نظام بدلنے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, اسموتھ بلڈ لیس چینج آف اتھارٹی پاور اینڈ سسٹم, اس کی بات اگر کریں, یہ ووٹ سے کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ ووٹ ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر حاکم چننے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کمیونزم میں ہو, وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہو, وہ خلافت میں ہو. اگر ووٹ ہوگا تو ایک کرنٹ سٹرکچر اور سسٹم کے تھرو ہوگا, جس کا مقصد اس کرنٹ سٹرکچر اور سسٹم کے لیے ایک حاکم چنا جائے گا, اور اس حاکم کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پورا سٹرکچر اور سسٹم اکھاڑ کے پھینک دے, کیونکہ سٹرکچر کے اندر بیلنس آف پاور ہوتا ہے, سٹرکچر کے اندر پاور ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. تو آج اگر چین کا سربراہ ایز اے ہیڈ آف کمیونسٹ پارٹی ڈیسائیڈ کرے کہ میں پورا سٹرکچر بدل رہا ہوں, آج کے بعد ہم ٹوٹل پیور کیپٹلسٹ ہو رہے ہیں, آج کے بعد پیور ہم کمیونسٹ ہو رہے ہیں, آج کے بعد یہ ہو رہے ہیں, تو یہ نہیں پاسبل جب تک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, عوام, انٹیلیجنسیا اور براڈر پبلک پولیٹیکل میڈیم آن بورڈ نہ ہو. یس ہی ول بی پاورفل مین اینڈ ہی مائٹ بی ایبل کہ وہ اس ایشو کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ہیڈ جو ہوگا وہ بڑا پاورفل ہوگا. لیکن اگر آج ٹرمپ یا بائیڈن کہے کہ ہم کمیونسٹ بننا چاہتے ہیں, تو ڈسپائٹ سو مچ پاور ان ہز ہینڈ, ہی کین ناٹ, نہ یہ بائیڈن کر سکتا ہے, نہ یہ ٹرمپ کر سکتا ہے کہ وہ کہیں ہم کمیونسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کرنٹ سٹرکچر اور سسٹم کے اوپر بیٹھے ہیں. اینڈ یو آر ناٹ آل ان آل. آپ کے پاس پارلیمنٹ, آپ کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, آپ کے پاس پینٹاگون, سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, انٹیلیجنس ہے, CIA ہے, فارن آفس ہے, سب سٹرکچر ہے. اور وہ ایک سٹرکچر سسٹم کے تحت آپ کو سسٹم کے اوپر بٹھائے ہوئے ہے کہ اس سسٹم کے اندر آپ کی ہم اطاعت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم ختم کرتے ہیں پورا سسٹم, تو آپ کو یہ پرمیشن نہیں ہو سکتی امریکہ کے اندر بھی کہ آپ کمیونسٹ بنا دیں پورے امریکہ کو. آپ لیفٹ لیننگ کچھ پالیسیز تو لے سکتے ہیں, کچھ لیفٹ, جس طرح ڈیموکریٹ کچھ لیفٹ لیننگ ہے اور جو ریپبلکن ہے وہ رائٹ کی تھوڑی سی پارٹی ہے, لیکن اس سے اوپر نہیں ہے. یہ تو 18, 20, 19, 20 کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر آپ کو ایک کرنٹ سسٹم میں ووٹ سے ایک سموتھ تبدیلی نہیں آ سکتی, سسٹم چینج نہیں ہوگا, وہ سسٹم پرپیچویٹ ہوگا. اور اسپیشلی جب انقلابی لوگ ایک سسٹم کا ایسا بنتے ہیں تو وہ سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اب جو آئیڈیا ہم رکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیڈیا اس طریقے سے کیا تھا. آپ نے ایک ٹرائبل سٹرکچر کو, ایک لمیٹڈ ویژن والے لوگوں کو ایک بالکل نئی اسٹیٹ اسٹیبلش کر لی تھی ویسا کی مدینہ میں, ایبسولوٹلی نیو, جس نے 10 سالوں میں 90 وارز لڑی ہیں, اور جو پہلے دن سے ایک نئے بیسس پہ قائم ہو گئی تھی. پرانی بیسس کیا تھی, یہ ہمارا قبیلہ, اس کے لیے ہم جان دیں گے, اس کے مفاد کے لیے دنیا سے لڑیں گے, قبیلے پہ حملہ ہوگا تو ہم مریں گے, کٹیں گے. یہ بنیاد تھی. ہماری یہ پرائڈ ہے, ہمارے یہ شہید ہیں, ہمارے یہ ویلیوز ہیں, ہمارا یہ اسٹرینتھ ہے, ہمارا یہ علاقہ ہے, اور یہ ان کی بیسس تھی. آپ مدینہ گئے اور مدینہ میں ایک نئی بیسس رکھ دی گئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. جیوس کو بھی اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا, کچھ معاہد بنے, کچھ اس کے نیچے آ گئے, اور ہم دنیا کے ساتھ سراؤنڈنگ قبیلوں کے ساتھ وار میں چلے گئے. فار وٹ؟ سپریمیسی آف اللہ, ناٹ فار سپریمیسی آف انصار. تو ایک ڈفرنٹ بیسس پہ. تو کیا ہوا تھا, ہم اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ وہاں کے جو پاورفل ٹرائب کے ہیڈز تھے ان کو آپ نے ون کر لیا تھا نیا آئیڈیا پہ. تو اس لیے بلڈ لیس کو ہوا تھا, بلڈ لیس ٹرانسفر آف پاور ہوا تھا, اسموتھ, کوئی فتنہ کیے بغیر, کوئی جنگ ڈالے بغیر چینج آف پاور ہو گیا تھا. تو پاور یعنی فتنہ تب ہوگا, قتل تب ہوگا جب آپ عوام کو حکمرانوں کے خلاف کڑا کریں گے لڑنے کے لیے. تو نیچرلی عوام کی طاقت, سیاسی طاقت تو ہو سکتی ہے, لیکن ان کے پاس فزیکل پاور نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ حکومت اور عوام کو لڑا رہے ہیں جس سے خون بہے گا. تو وہ جس کو ہمارے ڈاکٹر صاحب وغیرہ سب خونی انقلاب کی بات کرتے تھے, وہ کہتے خمینی صاحب نے بھی ایسا کیا, انقلاب ایسا ہی آتا ہے, فرانس ریولوشن بھی ایسا ہی تھا, فلاں بھی ایسا ہی تھا. تو وہ اس کی بات کرتے ہیں. بٹ ان کنٹراسٹ, وٹ
we see the prophetic example, उसमें blood less हुआ था, क्योंकि जिन्होंने लड़ना है they surrendered, उन्होंने नबी को अथॉरिटी दे दी। अब यहाँ पे एक मसला आ सकता है, और वो मसला है कि अगर नेचुरल बर्थ नहीं हो रही और आवाम इंटेलिजेंस या ब्रॉडर पब्लिक ओपिनियन या पॉलिटिकल मीडियम के अंदर भी एक सेक्शन है जो आवाम के साथ मिलकर चेंज चाहता है, लेकिन चंद लोग ये चेंज नहीं चाहते, तो फिर उस सूरत हाल में उस चंद लोगों को साइड पे करने की कोशिश की जाएगी, एक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा अवामी प्रेशर से, ताकि ये लोग जिनके पास, जो उनके सेकंड थर्ड टियर लोग हैं जिनके पास ताकत है और वो चाहते हैं तब्दीली, अवाम भी चाहते हैं, उम्मत भी चाहती है, तो फिर उनको कहा जाए कि इनको साइड पे करें, तो ब्लड लेस आए, ताकि अवाम और हुकूमत के दरमियान बराह रास्त कोई जंग नहीं हो सकती। क्योंकि हमने पिछली चंद एग्जाम्पल जो रिसेंट एरा में हुई है उसमें हमने देखा कि अवाम अब स्टेट सिस्टमेटिक हो गई है, उनकी अथॉरिटी पावर काफी इंक्रीज कर गई है, तो अब ये आसान नहीं है उनके साथ लड़ना। क्योंकि हमने मुर्सी के केस में देखा, जब लोग सड़क पे आए मुर्सी के लिए तो उन्होंने उनको कत्लेआम किया। हमने अंदीजान उज़्बेकिस्तान में देखा कि वहां 5000 लोगों को 2005 में शहीद किया गया। हमने देखा अल्जेरिया के अंदर जहां तकरीबन 1.5 लाख लोगों को 10 से 15 सालों के अंदर कत्ल किया गया, क्योंकि वो एक फोर्सफुल चेंज के खिलाफ सड़क पर आ गए थे। तो हम रिसेंट एरा में देख रहे हैं कि स्टेट्स काफी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, और अब उनको इस तरह से, जिस हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, बिल्कुल वेरी सिंपल, पाकिस्तान में देख सकते हैं कि पीटीआई जैसी पावरफुल जमात जिसकी इतनी पॉपुलरिटी और आज भी पॉपुलरिटी है, स्टेट ने उनको 2 दफा इस्लामाबाद में मार्च करने भी नहीं दिया, हालांकि वो पूरा सारे शहर चौक कर सकती थी, लेकिन नहीं करने दिया उनको। तो ये सब इस बात की निशानी है कि आपको फितने से आजाद तरीका ही अडॉप्ट करना है, इलेक्शन का तरीका भी नहीं करना, और आपने हुकूमत के खिलाफ आवाम को कर डायरेक्टली बराह रास्त लड़ाने के लिए भी खड़ा नहीं करना। ओपिनियन बेशक हुकूमत के खिलाफ मजबूत हो और हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड होता रहे, लेकिन आप बराह रास्त नहीं लड़ा सकते उनसे। आपको बल्कि उन ताकतवर लोगों को, उन पावरफुल लोगों को, उस प्लेटफॉर्म को, पॉलिटिकल मीडियम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, ताकि एक स्मूथ तरीके से चंद एजेंट की आदत को हटाकर एक इस्लामिक निजाम कायम किया जा सके। जी इन्फिनिट, आप अगर आप बात करना चाहें प्लीज। इन्फिनिट आप बात करना चाहें तो प्लीज करें। ओके, एमल आप प्लीज बात करें, एमल जदून आई थिंक। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आप बात करें जी प्लीज। सबसे पहले तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों के वोट के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है कि वोट अमानत है कि ख़यानत है, तो मैंने इस स्पेस के कमेंट सेक्शन में एक पिक्चर वो अपलोड की है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो बुक मैं उन लोगों को भेज दूँगा, ठीक है, फी सबिलिल्लाह। दूसरा मैं इमरान साहब से सवाल है कि मैं हिज़्ब तहरीर का लिटरेचर वो स्टडी करना चाहता हूँ ना, तो हिज़्ब की किताबें मुझे हार्ड फॉर्म में कहाँ मिल जाएगी। और तीसरा जो आपने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का इनकार जो है ना वो एक कोटिंग के ज़रिए से हुई है, तो मुझे ऐसे इख्तिलाफ है कि इख्तिलाफ इस तरह है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जो इनेकाद हुआ था खिलाफत का, तो वो तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई थी, जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था। इन 6 में से 5 ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बेअते इनेकाद दिया था ना। एक बेअते आम होती है या बेअते ताअत होती है, जो कि मदीना के लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया था, और एक बेअते ख़ास जो कि बेअते इनेकाद होता है वो इन 5 रुकनी कमेटी ने दिया था पहले। इसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने के सारे लोगों से बेअत आम ली थी और ये राय पूछी थी कि आया मैंने ये फैसला ठीक किया है कि नहीं किया है, तो इन पर सब लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। तो इसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे, इनमें बहुत से गुलाम भी इसमें शामिल थे। अगर आप इस तरह कहते हैं कि खिलाफत में हम सारे अवाम से वो राय लेंगे, तो क्या आप बच्चों से राय लेंगे या औरतों से आप राय लेंगे? ठीक है, लेंगे आपको,
لیکن آپ بچوں سے لیں گے یا آپ وہ غلاموں سے لیں گے خلافت کے نکات کے لیے رائے، یا خلیفہ کے منتخب ہونے کے لیے کہ آپ رائے لیں گے؟ اسی طرح بس یہ کوشچن ہے ہمارا، اگر آپ اس کا تھوڑا جزاک اللہ خیر ایمل، آپ کے بات میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا پوائنٹ بھی میں نوٹ کر لیا ہے، میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا دیکھیں، جب نا میں آپ کو چاروں واقعات کوئکلی ریکیپ کرتا ہوں. دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار و مہاجرین کے بڑے جمع ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی ان کے پاس تھی. وہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے ان میں یقیناً کچھ بڑے عالم، کچھ چھوٹے عالم بھی ہوں گے، کچھ زیادہ سابقون اولون میں سے ہیں، کچھ نہیں بھی تھے. لیکن ان کے ڈسکشن میں، ووٹ میں، آپس میں اوپینین میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ یار دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک متفقہ بات ہے کہ یہ ان کے مختلف خاندان اور قبیلوں کے بڑے تھے، اور یہ ان کے ریپرزنٹیٹیو نمائندے تھے. یہ ان کے سب سے بڑے عالم نہیں تھے، یہ سارے ان کے نمائندے تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں، جو ٹرو اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پہ علماء کافی بڑی ایک قدر اور منزلت سے دیکھے جاتے ہیں، تو وہ نمائندگی بھی حاصل کر لیتے ہیں. اور وہ ہمارے اسلامی معاشرے میں جو علماء ہوتے ہیں وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہوتے، وہ واقعی جج بھی ہوتے ہیں، وہ سلاطین بھی ہوتے ہیں، وہ امت کے ایک تمام امور کو سمجھتے ہیں، نہ کہ صرف وہ چند عبادات کی امور کو. تو اس لیے وہ ایک جینوینلی بھی ریپرزنٹیٹیو بھی بن جاتے ہیں کافی حد تک جو علماء ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے. ایک قبیلے کا بڑا ایک اچھا مسلمان ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، لیکن وہ نمائندہ ہے. تو ہمارے پاس مدینہ میں ایسی سچویشنز تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بڑے عالم نہیں تھے لیکن وہ سب نمائندگی میں شریک تھے. تو چونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اربن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم نہیں تھا کہ سب کے آئی ڈی کارڈ بنا کر بکسوں میں ڈالے جائیں، تو ہمارے جو قبیلوں کے بڑے تھے وہ ہمارے نمائندگی کرتے تھے. تو ان کے اتفاق سے ابوبکر صدیق کو منتخب کیا گیا تھا. تو یہ ایک انڈائریکٹ ریپرزنٹیشن تھی. پھر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں تو ایسا بھی نہیں کیا گیا، تو آپ کا آرگومنٹ بن سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان اکابر صحابہ سے مسلسل مشورہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کن کو سجیسٹ کرتے ہیں، آپ کن کو سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اکابر صحابہ مسلمانوں کے جینوین نمائندے تھے. یہ جینوین نمائندے تھے. پورا عرب ان صحابہ کو اپنے لیڈر کے طور پہ دیکھتا تھا، سب سے بڑے عالم کے طور پہ صرف نہیں. یعنی میں ان دونوں کو الگ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مسلمان معاشرے میں عالم اور لیڈر اکثر ایک بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ آرگومنٹ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ علماء اکثر لیڈر بھی ہوں گے، تو بالکل صحیح ہے، علماء بھی بن جائیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سب سے بڑا عالم سب سے بڑا لیڈر ہو، یا جو عالم نہیں ہے وہ کبھی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا امت کا. تو کیونکہ مسلمان ہونا شرط ہے حاکم کے لیے، سب سے بڑا عالم ہونا شرط نہیں ہے. تو اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوا تھا، وہ بھی مسجد کے اندر سب نے بیعت اطاعت دی تھی. آپ کی بات درست اس اینگل سے، لیکن بیعت نقاد حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور یہ جو 6 بندے جو سب سمجھتے تھے کہ انہی میں سے ہی کوئی خلیفہ آئے گا، انہی میں سے کوئی آئے گا. اور یہ امت کے اندر ایک عمومی رائے تھی کہ ان لیڈروں کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے جو لوگ اٹھائے، انہوں نے یہ نہیں اٹھایا کہ انہوں نے کوئی انجانا شخص اٹھا لیا جو امت کا لیڈر نہیں تھا، امت کے اندر سکالر نہیں تھا، امت کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، امت اس کو پہلے سے ایسے نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیڈرز ہیں. اس لیے 6 بندوں کی سلیکشن جو ہے یہ خود ریپرزنٹیشن کے طور پہ کیا گیا تھا. اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ یہ سب سے 6 سب سے بڑے عالم ہیں. وہ اسلامک اچھے معاشرے میں عالم جو ٹرو عالم ہوں گے وہ نمائندے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے ہمیں وہ ڈفرنس نظر نہیں آتا نا. لیکن جب ان کے درمیان ڈسکشن شروع ہوئی، تو اگر آپ وہ ڈسکشن یاد کریں، ڈسکشن میں یہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف صلی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ودرا کرتا ہوں بشرطے کہ آپ مجھے جج مانیں. علی صلی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ ناانصافی نہیں کریں گے. انہوں نے بالکل اس پہ قسم یا اور جو بھی تھا وہ دی کہ ہاں بالکل میں حق سے فیصلہ کروں گا. پھر آپ اس نے کہا، سب کو کہا کہ آپ جو ہے ایک ایک کاغذ پہ لکھیں، جو بھی کاغذ یا خطہ جو بھی تھا لکھیں کہ آپ کے بعد سب سے بیسٹ کون ہے. ایک سٹائل تھا معلوم کرنے کا. تو کیونکہ ہر ایک نظر میں بیسٹ وہی ہے، تو نمبر 2 پہ کون ہے. تو سب نے جو نام لے کے جب کھولے گئے تو یا حضرت علی صلی اللہ عنہ ہو یا عثمان صلی اللہ عنہ پہ
باقیوں کا اتفاق تھا کہ ہم بھی خلیفہ بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بعد اگر کوئی بیسٹ ہے تو وہ یہ ہے. تو اس نے سب کو کہا کہ دیکھیں بات 2 پہ آ گئی ہے, اس 2 میں اب فیصلہ ہوگا, آپ باقی لوگ اس سے باہر ہو گئے ہیں اس مقابلے سے. پھر یہ نہیں ہوا کہ ان 5 نے ڈیسائیڈ کیا تھا, ایسا نہیں ہوا. عبد الرحمن بن عوف تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک گھر میں گئے اور ایک گھر میں جا کے سوال پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں بچوں سے نہیں پوچھا گیا تھا, عورتوں کو بھی حق ہے, اگر وہ ایڈلٹ مسلمان بالغ ہے تو ان کو حق ہے رائے دینے کا. تو وہاں ایک گھر سے پوچھا گیا. وہ واقعات میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ, جس میں ایک گھر میں انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ تم یہاں سو رہے ہو جبکہ میں بہت کم سو پایا ہوں, تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے. تو ایک گھر کے اندر ایک گھر کے اندر مدینہ میں پوچھا گیا تھا. تو کیونکہ مدینہ نمائندگی میں امت کی ریپرزنٹیشن کرتا تھا, یعنی مدینہ لیڈرشپ رکھتا تھا امت کے اوپر, تو اس وقت ہم نے وائڈر مدینہ میں پوچھا تھا سوال. تو لوگوں نے جو رائے دی, جو عبد الرحمن بن عوف تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ میں سمرائز ایسے کی کہ میں نے جو سب سے پوچھا ہے تو سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیخین کے اجتہاد کے مطابق حکومت ہو, اور ان کی پریفرنس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے, لیکن اس سے بڑی پریفرنس یہ کہ شیخین کے اجتہاد کے مطابق ہی حکومت ہوگی. تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ مجھے اس بات پہ بیعت دیتے ہیں. اس نے 5 نے نہیں دی تھی. اس نے علی صلی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس بات پہ بیعت دیتے ہیں کہ آپ شیخین کے اجتہاد پہ چلیں گے, ہاتھ بڑھائیں. حضرت علی نے اپنا ہاتھ کھینچ کے کہا کہ نہیں, میں اپنا اجتہاد کروں گا, یعنی شیخین بھی مجتہد ہیں, میں بھی مجتہد ہوں, تو میں خود اللہ کے احکامات ایکسٹریکٹ کرتا ہوں. کہیں اختلاف آئے گا تو میں اپنی رائے پہ چلوں گا, میں ان کی رائے پہ نہیں چلوں گا, تو اس لیے میں اس پہ نہیں چلتا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. پھر آپ نے حضرت عثمان سے کہا, کیونکہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اول پرائیورٹی شیخین کا اجتہاد ہے, اگر اس پہ دونوں مانتے ہیں تو پھر حضرت علی پہلے ہیں. تو چونکہ حضرت علی تعالیٰ نہیں مانے تو پھر حضرت عثمان تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں اس کرتا ہوں. اس لیے اجتہاد کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپ خود مجتہد ہیں تو آپ امت کی یونٹی کے لیے اپنے اجتہاد چھوڑ سکتے ہیں. یہ حکم اس سے نکلا ہے کیونکہ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد چھوڑ دیا تھا امت کی یونٹی کے لیے. تو یہاں سے یہ حکم نکلتا ہے اجتہاد کے اندر اپنا رائے. مجتہد کے لیے ہماری ڈسکشن تو نہیں, ہم تو عام ہی ہے, لیکن مجتہد کے لیے الاؤڈ ہے, اور یہ یہاں سے نکلا. اس کے بعد جب ایک دفعہ بیعت نکاح چیف الیکشن کمشنر نے بیعت دے دی, باقی 5 نے بھی دے دی اور پوری امت نے دے دی. وہ تو اطاعت کی بیعت ہے, وہ تو بچے دیں, وہ بڑے دیں, سب ایک طرح سے کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں, تو وہ پھر ارریلیونٹ ہے. تو یہ مدینہ سے الیکشن اس سینس میں ہوتا. تو اصل میں بعض اوقات ہمیں الیکشن ٹرم عجیب لگتی ہے. یہ رائے لی گئی تھی پورے مدینہ کے تمام لوگوں سے, کیونکہ ہمیں الیکشن ڈیموکریسی لگتا ہے جس سے ہم سب کو نفرت ہے, اس سے ویسٹرن آئیڈیا ذہن میں آتا ہے, ہمیں لگتا ہے اسلام میں آپ نے کہاں سے ووٹنگ لے کر آ گئے. یہ سب سٹائل کی بات ہے. امت کی رائے لینا, امت کی رائے پہ چلنا, امت کے نمائندوں کی رائے پہ چلنا. اہل حلقت علماء ضروری نہیں ہے کہ ہو, عموماً ہوتے ہی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو, کیونکہ وہ نمائندگی کا اشارہ ہے. آخری بات یہ میں کر رہا ہوں, دیکھیں ہمیں بعض اوقات رسک لگتا ہے کہ اس طرح سے تو بڑا کمزور سا بندہ جو عالم بھی نہیں ہوگا وہ حاکم بن جائے گا, تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمیں تو ایک مضبوط اسلامی حکمران چاہیے. دیکھیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو حاکم بھی چنا جائے نا, اس کو شریعت کے خلاف ایک بھی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ ایک عامی بندہ بھی ہوا تو وہ کسی عالم کی اجتہاد کو ہی نافذ کرے گا, وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ اپنی پارلیمنٹ کی مرضی کوئی نہیں ہوتی, عوام کی مرضی کوئی نہیں ہوتی. وہ امت کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. امت کی ریپرزنٹیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہو لیکن عوام اس کو مسترد کرتی اور نہیں پسند کرتی, تو ایک ریاست ڈیسٹیبلائز ہو جاتی ہے. ریاست کی مضبوطی اس میں ہے کہ حاکم عوام کی مرضی سے آئے, لیکن حکمرانی عوام کی مرضی سے یا حاکم کی مرضی سے نہیں ہوگی, شرع کی مرضی سے ہوگی. تو اس لیے یہ کوئی فنڈامنٹل اسلامی ریاست کی کمزوری کا باعث نہیں بنے گا کہ میں کہوں ایک بڑا پاپولر شخص ہے لیکن وہ نعوذ باللہ سب سے بڑا عالم نہیں ہے. تو نہ ہو, ہم ہمارے عباسی, امیہ, عثمانی یا اس سے پہلے دور میں کیا جو بھی حاکم بنے کیا وہ لازمی سب سے بڑا عالم تھا؟ ضروری تو نہیں ہے. لیکن ہمارے عباسی علماء بھی, خلفاء بھی سارے علماء تھے, امیہ حکمران سارے علماء تھے, عثمانی کچھ بہت بڑے علماء نہیں بھی تھے لیکن وہ شیخ الاسلام کے فتووں کے مطابق حکومت کرتے تھے. ہر ایگزیکٹو آرڈر سے پہلے وہ شیخ الاسلام کا فتویٰ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو نافذ کرتے تھے. تو اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے پہلے شیخ الاسلام سے فتویٰ لیا جاتا تھا, کیونکہ حاکم شیخ الاسلام اسلامک فتویٰ کے بغیر ایک آرڈر جاری نہیں کر سکتا سوائے وہ جو انتظامی آرڈرز ہیں جس میں اللہ نے پہلے سے اجازت دی ہوئی ہے. تو انتظامی امور کے علاوہ وہ اسی پہ ہی چلے گا. تو اس لیے یہ فنڈامنٹل
कोई क्राइसिस नहीं आ जाएगा कि सबसे बड़ा आलिम नहीं आया। नुमाइंदगी के बगैर अगर आप एक हाकिम चुनेंगे तो इससे मसला होगा, इससे स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसी उसूल पे चलें जिस तरह इस्लाम के हुक्मरान चुने गए थे। अच्छा, मैं जानता हूँ एमल आपकी डिस्कशन कंटिन्यू है और आपके वो पॉइंट्स मौजूद हैं। एक वो जो पॉइंट रह गया है वो हार्ड कॉपी की। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है हार्ड कॉपी। आप प्रिंट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाए तो आप प्रिंट कर लें, क्योंकि हार्ड कॉपी भी जो है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस तरह से पार्सल करना, कोरियर करना है, भिजवाना थोड़ा मसला बन जाता है। कोई बंदा जिसको आप डायरेक्टली जानते हो और उससे आप डायरेक्ट मिलते हो तो उससे तो आपको मिल सकता है, लेकिन इस तरह से व्हाट्सएप पे बाकी चीज़ों पे कांटेक्ट करके एड्रेस लेके उसको मुताबिक पैसे भेज के उसकी कीमत लेके भिजवाना, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आप फिर प्रिंट कर सकते हैं अगर आपने वो करना हो। हम डिस्कशन को अब थोड़ा समेटेंगे इंशाल्लाह। 11 बजे टारगेट है हमारे पास, तकरीबन कोई 24 मिनट्स हैं। तो इस दौरान जो है जो सवाल हमारे पास आ सकते हैं उसी को लेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करेंगे। तो 8 मिनट आपको एक दफा फिर मैं इनवाइट करता हूँ, अगर आप जो है कोई सवाल है तो आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं बाकी भी ऐड करूँ लेकिन ऐड नहीं हो रहे, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हो जाए तो वो भी सवाल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम इरफान आपका वालेकुम सवाल। भाई। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये था असल में कि आपने अभी बताया था कि इन हुक्मरानों को हटाना कैसे, ये हमको सवाल करना चाहिए। तो यही मैं जानना चाहता हूँ, लाइक हम असल में क्या करें जिससे कि ये जैसे कि निज़ाम जो है ये पलट जाए, निज़ाम जो है बदल जाए। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। उम्मत इस वक्त अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, उम्मत तब्दीली चाहती है। वो सही जाली तब्दीलियों के पीछे भी पागल हुई है, तो सही तब्दीली का वो कैसे इनकार करेगी? उम्मत तो यहाँ खड़ी है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त रुकावट उन अफवाज पाकिस्तान, अफवाज के मुखलिस अफसरान की है जिन तक एक्सेस किया जाए, अप्रोच किया जाए कि आप लोग उम्मत की पुकार का जवाब दें। तो जिस बंदे का भी उम्मत की अफवाज तक एक्सेस है, वो किसी भी मुल्क में है और कहीं पे भी है, वो किसी भी इलाके में है, जिसके पास बराह रास्त बिलवास्ता गांव के दोस्तों के जरिए, आगे पीछे ऑफिस पुलिस के जरिए अफवाज तक एक्सेस हो, उनको ये बात समझानी है। उनको कहना है कि दुनियाई मराहत, दुनियाई चीजें, दुनियाई कैरियर सब रह जाएंगे। आप उम्मत के साथ खड़े हों, उम्मत की हिफाजत करें, उम्मत की प्रोटेक्शन करें और उसके लिए आगे बढ़ें। मैं आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आपको कह रहा हूँ कि आपको अफवाज तक जाना है, उन तक अप्रोच करना है, उनके साथ आगे इंगेज करना है। और अगर आपका डायरेक्ट कोई नहीं है तो फिर आप एक जनरल आवाज बुलंद करेंगे ताकि आपके जरिए और लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि वो पहुंच सके। और उनसे डिमांड करनी है कि आपने उम्मत की जिम्मेदारी छोड़कर उम्मत से आप खयानत कर रहे हैं और आपको अल्लाह को उसका जवाब देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। जी, अब्दुल करीम। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे तो मेरे ख्याल से हेल्दी डिस्कशन रही है और जो मेरा कमेंट था उससे काफ़ी आगे निकल गई है। मेरा कमेंट एक इस गलत तस्वर पे था जो पाकिस्तान की रियलिटी में कम से कम बिल्कुल गलत है कि जमहूरियत के ज़रिए ना आप अक्सरियती नुमाइंदे को चुनते हैं जिसको अक्सरियत चाह रही है। तो शायद कुछ ममालिक की रियलिटी में ये दुरुस्त हो, लेकिन हमारी रियलिटी में हकीकतन भी अगर आप उसको देखें तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक तो टर्नओवर बहुत कम है और वो जो टर्नओवर भी है अगर वो 25 to 30% जाता है तो उस 30% में 4 पार्टीज वोट ले जाती हैं। तो जो असल में पार्टी हुकूमत बना रही होती है उसके पास मैक्सिमम 11-12% वोट होता है। तो ये हकीकत भी दुरुस्त नहीं है कि असल में वो मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरा, वैसे आपने काफी तफसील में उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो हुकूमत में जो भी नुमाइंदा चुना जाता है उससे एक्सपेक्टेड उस निज़ाम की प्रोटेक्शन और प्रोपगेशन होती है। जैसे कि जब खुलाफा चुने जाते हैं तो उनसे बैत इस बुनियाद पे की जाती है कि आप इस्लाम नाफिज करेंगे और हम आपकी इताअत करेंगे, और इन केस वो खलीफा उसको वायलेट करता है तो वो जो आपका कंट्रैक्ट है वो बैत जो है वो नल एंड वाइड हो जाती है। सेम वे जब जमहूरियत में भी हुक्मरान चुना जा रहा है
تو اس سے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ اس نظام کو پروٹیکٹ کرے گا اور وہ اس کو مضبوط کرے گا. تو اس نظام کے اندر سے جب اگر اسی کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اتھارٹی لیجیٹیمیٹ نہیں رہے گی, جس کو آپ نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ اصل میں وہ ادارے ہیں وہ اسٹرکچر کو برقرار رکھتے ہیں اور وہ ان کو ان تمام کی سپورٹ چاہیے اس کو ٹاپل کرنے کے لیے. تو دوسرا کمنٹ اس میں تھا. لیکن جو جمہوریت میں ایک میجر اصل مسئلہ تو جو دو کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سازی ہے, لیکن دھوکہ دینے کے لیے ایک یہ تصور کافی جو فرنٹ پہ رکھا جاتا ہے, جس کے پیچھے اس حقیقت کو چھپایا جاتا ہے, وہ جو وہ تصور بھی رکھا جاتا ہے وہ تصور بھی درست نہیں ہے کہ یہ اکثریتی رائے کے مطابق حکمران کو چنتے ہیں. اصل میں وہ اکثریت بھی نہیں ہے جس کے مطابق حکمران کو چنا جاتا ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر, یہ بالکل درست بات کی آپ نے. نمائندگی کا بھی ایک فراڈ لیول ہے. اتنی انویسٹمنٹ پیسوں کی آ گئی ہے, اتنا کم ٹرن آؤٹ ہے, اور اتنی لمیٹڈ آپشن لوگوں کے پاس چھوڑ دی گئی ہیں. آپ اپنی مرضی سے پارٹیاں اوپر نیچے کرتے ہیں. ہر ان اسلامک پارٹی کو اپنے اسپیس دی ہوئی ہے. اسلامک پارٹیز کو سکویز کیا ہوا ہے. پوری میڈیا کوریج کے ذریعے پری پول ریگنگ کرتے ہیں. اور یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپ ہو چکا ہے یہ سسٹم کہ اب یہ کہنا کہ جی یہ ایک بڑی الیکشن کے بعد عوام کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے, تو یہ سب اب ایک فراڈ بن کے رہ گیا ہے. تو ایون جو ان کے اپنا دعویٰ ہے کہ یہ نمائندگی کا نظام ہے, تو وہ بھی اب ایک خام خیال ہی ہے اور اس میں کوئی حقیقت اب نہیں ہے. اس ساجد آپ میں بڑی کوشش کے بعد آپ ایڈ ہو پائے ہیں. ربی جو ہے ان کو بھی میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, زہرا کو بھی ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن جیسے وہ ایڈ ہوتا ہے وہ بھی بات کریں. لیکن ساجد آپ پلیز ابھی بات کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی پوچھنا تھا کہ پاکستان پہ جو اٹیک کیا ایران. ساجد آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, پلیز کرو. جی ہیلو, آواز چیک کریں آپ, کیونکہ آپ کے ساتھ اسپیکر کنیکٹ لکھا ہوا نہیں آ رہا, جس کا مطلب ہے آپ شاید آپ کی کنیکشن میں کوئی مسئلہ ہے. عمران بھائی آواز آ رہی ہے؟ اگر اسپیکرز کی اب آ لمیٹیشن ہے رہی تو ہے. آپ جی بے شک مجھے ڈراپ کر دیں واپس. جی آواز جاری ہے. جی جی بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی آواز جاری ہے. نہیں, آواز آپ کی اب نہیں آ رہی. آواز جاری ہے. اس وقت اور کوئی بھی اس وقت نہیں ہے جو ایڈ ہو پا رہا ہو. میرے پاس 2 ریکویسٹیں ہیں, لیکن میں ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ نہیں ہو رہی. تو بس پھر انشاءاللہ اس جگہ پہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ہر سیکنڈ جمعے کو یہ پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا, کنٹینیو رکھوں گا, اور کوشش ہوگی کہ میرے ساتھ اور بھی اسپیکر ایڈ ہوں, میرے ساتھ اور بھی گیسٹ بھی آئیں, اور وہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں. اور ہر دفعہ ہم کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ایشوز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے, اور آپ کی بھی سنیں گے, آپ کے سوالات بھی لیں گے, اور اینڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس سے ہٹ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو اس کو بھی ہم اس کو لے سکیں, تاکہ ایک ہماری ایک ڈسکشن آگے کنٹینیو ہو, اور یہ بھی ایک اچھا فورم بنے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں. تو یس دیر آر سم ریکویسٹ, لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگ پھر وہ ڈائریکٹلی ان باکس کر سکتے ہیں, یا آپ جو ہے اسی ٹویٹر پہ آپ ڈائریکٹلی ٹیگ کر کے سوال کر سکتے ہیں, جس سے میں کوشش کروں گا کہ اس کے میں جواب دے سکوں, اور آئندہ اگلے پروگرام کے اندر بھی آپ کنٹریبیوٹ کر کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر سب کو. جی بہت شکریہ.